पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का या रब वास्ता, अपनी सत्तारी का या रब वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। दुश्मनों की भी नजर में फूल तुम, दोस्तों की भी नजर में खार हम। उनके आगे दावे हस्ती रजा, उनके आगे दावे हस्ती रजा, क्या बके जाता है ये हर बार हम। आज की ये महफिल सरकारे बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला अन के जवार में सवाद आज़म अहल सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी गुलबर्गा शरीफ के ज़ेर एहतिमाम ज़ेर इंसिराम इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेक़ाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाज़री को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और जिस आये करीमा की तिलावत की गई है अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने हर मोमिन मर्द और औरत को अपने कलाम मजीद में मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। एक मकाम पर फरमाया व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और गुनहगारों के लिए फासिकों फाजिरों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम को तैयार कर रखा है। एक मकाम पर फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो नाशुक्रे लोगों को यानी के नाफरमानों को जहन्नम की तरफ गिरोह दर गिरोह हाँक कर ले जाएंगे जैसे जानवरों को हाँक कर ले जाया जाता है, और उनसे कहा जाएगा ये आज तुम्हारी कमाई का बदला है जो तुम दुनिया के अंदर अपने हाथों से करते थे। गर्ज के कुरान मुकद्दस में मुताद्दिद मकामात पर जहन्नम का तस्करा आया है। जहन्नम क्या है इसके मुतालिक बहुत से मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने अहादीस को नक्ल करके बहुत लंबा चौड़ा तारुफ जहन्नम का कराया है, लेकिन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जहन्नम की आग और उसकी शिद्दत और उसकी तपिश का अंदाजा इस बात से किया जाना चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा और आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और आपकी तौबा कबूल हुई, तो उस वक्त आपको हाजत हुई खाना बनाने की, क्योंकि जब तक के तौबा की कबूलियत की बशारत नहीं मिली थी उस वक्त तो एक ही धुन थी, न खाना न पीना न सोना, सिर्फ अल्लाह को मनाने की फिक्र थी। जब अल्लाह को राजी कर लिया, दुआ कबूल हो गई, तौबा की बिशारत आ गई, तो फिर आपके दिल ने चाहा कि खाना बनाया जाए। तो आपने अल्लाह से अर्ज किया कि मैं कैसे खाना बनाऊं, तो फरमाया कि आग पर खाना पकाओ। हमारा ये नजरिया नहीं है कि पहले इंसान कच्चे जानवर खा जाता था और इंसान बंदर जैसे दिखता था बगैर दुम का। ये सारी चीजें बकवास हफवात हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि दुनिया का जो पहला इंसान है
وہ حضرت آدم ہے، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن فرشتہ بھی ان کے حسن کے سامنے مان پڑتا تھا۔ پہلا انسان اتنا خوبصورت ہے کہ حسن ملائکہ جو ہے حسن انسان کے سامنے، یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں، لوگوں نے بشریت کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، مقام بشریت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر نبی بشر ہوا ہے اور سید الانبیاء بھی بشر ہوئے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ ہم پہ جھوٹا الزام رکھتے ہیں، جو بھی کہتا ہم بشر نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا قدیم عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عقیدت میں انکار کرتا ہے، تو ہمارے یہاں عقیدت بھی شریعت کی حدود میں ہے۔ اگر عقیدت شریعت کی حدود سے باہر ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہ جاتا، پھر وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عقیدتیں بھی حدود شرع میں ہے۔ عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ انہوں نے اپنے بشر کو جو نبی تھے ان کو خدا کہہ دیا، تو عقیدت میں تو کہاں نام نہاد عقیدت اور محبت میں، لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ولی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں بات کہی جائے گی تو حدود شرع میں کی جائے گی، شریعت کے باہر نہیں کی جائے گی۔ جب قرآن ان کو بشر کہہ دے تو ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بشر مانے، ان کو بشر مانے، وہ بشر ہیں۔ جو بشر نہیں مانتا نبی کو وہ کافر ہے۔ لیکن اور لوگوں کے ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، تو نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر ان کی نظر میں نبی گھٹ گیا۔ لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا، ظاہر بین لوگوں نے، جن کا تعلق عرفان سے نہیں، جن کا تعلق معرفت سے نہیں، جن کا تعلق خانقاہوں سے نہیں، سچی خانقاہوں سے نہیں، جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں، جن کا تعلق جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے قلبی طور پہ نہیں، انہوں نے نبی کو بشر کے لباس میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، نبی گھٹ گیا۔ اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مقام بشریت کیا ہے۔ وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو چھوٹا سمجھ بیٹھے، اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لباس بشریت کتنا بلند مقام ہے۔ اسی لیے تو حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ کیونکہ اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو وہ لباس عطا فرماتا، اللہ اپنے نبیوں کو شکل میں بیچتا۔ اس سے پتا چلا ملکوتیت پیچھے رہ گئی، بشریت آگے بڑھ گئی۔ یہ مقام بشر ہے۔ لوگوں کو بشریت کا مقام نہیں پتا، لوگ مقام بشریت میں، لباس بشریت میں محبوب کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ لباس بشر جب محبوب کو پہنا، آپ غور کریں، آپ جب کسی بڑوں کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں پہننے کے لیے کہ آپ کی پوری تجوری میں یا آپ کے پورے کپڑے کے بکسے میں اس جیسا خوبصورت لباس نہ ہو، ہے نا؟ اگر محفل بہت اہم ہے تو جو انتہائی درجے کا خوبصورت لباس ہوتا ہے آپ وہ پہن کر جاتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کسی محبوب کو کوئی لباس تحفے میں دینا ہو تو پوری دکان میں، اگر واقعی محبوب آپ مانتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ، محبوب مانتے ہیں، تو پوری دکان میں سب سے آخری درجے کا لباس ہوگا، اس جیسا کوئی نہ ہوگا، اسی کا آپ انتخاب کریں۔ تو جب تو اپنے محبوب کے لیے اپنی پوری دکان سے، پورے شو روم سے انتہا کا انتخاب کرتا ہے، تو جب اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا، اس لباس سے بہتر لباس قدرت کا کوئی تھا نہیں۔
اور اسی لباس کو لباس بشریت کہتے ہیں۔ یہاں سے آدمیت کی عروج، بلندی اور عروج کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو لباس بشریت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا پہلے اس کا منہ بدلے گا، منہ تبدیل کرے گا، اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشکل انسان بفرض محال اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم اس کو جلائے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو اللہ کے نبیوں کی شکل کی طرح ہے۔ جو شکل محبوب پر ہے اس کو جہنم جلا کیسے سکتی؟ اس لیے پہلے شکل بدلی جائے گی، اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں شکل کون سی ہوگی؟ تو کہا بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا جن کو جلایا جائے گا۔ الگ الگ شکلوں کا، بہرحال تو یہ ایک وضاحت تھی جو کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے بھی ان کے حسن پر حیران تھے کہ ایسا بھی کوئی حسن والا۔ اسی لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر پیدا فرمایا۔ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر، انہی کی شکل سے مراد بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اپنی شکل بھی فرمائی، اپنی صورت بھی فرمائی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اس طرف بھی جو ہے وہ اہل علم گئے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پہ یعنی آدم کو بشکل آدمی پیدا فرمایا، جو ان کی شکل ہو سکتی تھی اسی شکل پہ پیدا کی۔ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ کھانا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناؤں؟ تو کہا آگ پہ بناؤ۔ آگ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت تک لوہے میں، پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں، لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے۔ اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دے۔ توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے، ان کو کھانا پکانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس، داروغہ جہنم کے پاس، اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں۔ آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے، تو کہا کتنی دوں؟ جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور جتنی ہوتی ہے وہ کھجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ کھجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے، ایک کھجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو، تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں۔ ایک کھجور جتنی آگ، دھیان سے سننا یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، یہ کھجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو، یعنی آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ تو کہا اگر آدھی کھجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا، کیونکہ آگے تو پانی بھی برس رہے اور اناج سے زمین سے دانہ بھی اگنا ہے۔ اگر تم آدھی کھجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا۔ توجہ کریں، جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے، جو کے دانے کے برابر، بلکہ گیہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، چاول سے تھوڑا موٹا اور گیہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، اس کو جو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ، لیکن ایسے ڈائریکٹ نہیں لے جانا، بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو 70 مرتبہ
پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا، غوطہ لگانا، یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے، بلکہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں 70 بار دھونا ہے، غوطہ لگانا ہے، اس کے بعد لے جانا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی، جو کے دانے کے برابر، اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نہر میں غوطے دیے گئے، اور 70 بار دھونے کے بعد جب جبریل اس کو لے کر کے آئے تو ایک پہاڑ پہ رکھا، اور جس پہاڑ پہ رکھا وہ پہاڑ جیسی وہ آگ رکھی گئی، 70 بار دھونے کے بعد بھی وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ جو آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے، پھر وہیں پر وہ لوٹ گئی، یعنی وہ آگ دنیا میں رہی نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ وہ لوٹ کر کے چلی گئی۔ لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی، اس پہاڑ سے حرارت نکلی، گرمی نکلی، اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی۔ اس کے بعد پتھر کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی، یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھواں ہے، دھواں جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کرنا، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرنا، میرے بھائیوں ذرا سوچنا، کہاں جہنم کی آگ کا ایک جو کا دانا، اس کو 70 مرتبہ دھونا، اس کو کسی پہاڑ پہ رکھنا، پھر پہاڑ کا جل کر کے بھسم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر آگ کا وہیں لوٹ جانا، اور پھر اسی جلتے ہوئے پہاڑ کی حرارت سے پھر آگ کا دنیا میں پیدا ہونا، یہ ہے جہنم کی آگ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی حرارت کا، نہ اس کے جلنے کا، نہ اس کے جلانے کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلسل ہر دن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں، ہم جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں آگ جل رہی اور آگ کے کوئلے پڑے ہوئے ہیں تو لوگ وہاں پیر نہیں رکھتے، لوگ آگ کے کوئلے پر پیر نہیں رکھتے۔ لیکن افسوس، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر یا شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر جو اغوا کر لی گئی ہے فکر، اس بنیاد پر ہر وقت، ہر لمحہ جہنم کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی، اگر تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو سود کے دھندے کر رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف اس طرح جا رہا ہے کہ تیرے اور میرے نبی، سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا، جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کا سرما لگایا جائے گا۔ افسوس، جس نبی کے کہنے پر بلا تردد خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر بلا کسی تردد کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس نبی کے کہنے پہ فرشتے مانے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ان کے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے دیکھا ان فرشتوں کو؟ لیکن ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کے بیٹا ہونے پہ جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ جبریل کے وجود پر، میکائیل کے وجود پر، اسرائیل کے وجود پر، اسرافیل کے وجود پر، قیامت پر، حشر پر، نشر پر، عذاب قبر پر، انعام قبر پر، ان سب چیزوں پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو یؤمنون بالغیب ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جس نبی کے کہنے پہ سب مان لیا ہے، کیا اس نبی کے یہ کہنے کا احساس نہیں، اللہ اکبر، کہ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی یا جہنم کا سرما لگایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ کہاں یہ دنیا کی آگ، اور یہ دنیا کی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت